अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि हम पिछले वीडियो में मरसी हाली पढ़ रहे थे, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम इस बात की कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मरसिया तकमील हो जाए। इस मरसिए के तकमील होते ही हमारे निसाब में जो मरसिए का मौजू है वो तकमील हो जाएगा। 4 मरसिए अल्हम्दुलिल्लाह इस मरसिए की तकमील के साथ हो जाएंगे। बादज़ा हम दोबारा से रुबाइयात की तारीफ़, रुबाई की तारीफ़, उसका आगाज़ व इर्तिक़ा के साथ साथ निसाब में शामिल जितने रुबाइयात हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। उन रुबाई निगारों को भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ और उनकी रुबाइयात भी पढ़ेंगे। लिहाजा आज हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह जो है सफ़ी लखनवी का ये जो मरसिया है, मरसिया हाली, उसको हम तकमील कर लें। कल हमने देखा था कि इस मरसिए में सफ़ी लखनवी ने हाली के इंतकाल पर अपने गम का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो एक अजीम तरीन शख्सियत थी और दुनिया का उसूल व दस्तूर है कि दुनिया में जो इंसान एक बार पैदा होता है, आता है और अपने हिस्से का एक जो जिम्मेदारी होती है, जो कैरेक्टर होता है, जो रोल होता है, उसको अदा कर कर चला जाता है। उसी के रोल की बुनियाद पर इंसान को दुनिया में याद किया जाता है। अगर उसने अच्छाई की, नेकी की, अखलाक से ज़िंदगी गुजारी तो बादज़ा मर्ग इंसान के उसको उन अच्छाइयों के साथ उसको याद किया जाता है। अगर वो बुराई किया है, दुनिया में शर फैलाया है, तो फिर उसको उसी तरीक़े से याद किया जाता है। हम देखते हैं कि हाली एक मुहिब्ब शख्स थे जिनकी पूरी ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी कौम की फलाह व बहबूदगी के लिए वक्फ थी। उन्होंने ताहयात हत्तल मक़दूर कोशिश की कि मुसलमानों को मायूसी के गड्ढे से निकाल कर कामयाबी के रास्ते पर गामज़न करें, और वो करते रहे। हत्ता कि हिज़्ब रिवायत दुनिया में जो आता है वो चला जाता है, और हाली भी जो है आए और अपने हिस्से का किरदार अदा किया, बल्कि बहुत खूब किरदार अदा किया और इस दुनिया से चले गए। इन्हीं बातों को शायर याद करते हुए कहता है कि हाली एक ऐसी शख्सियत थी जो लोगों को उनके ख़राब किरदार पर, उनके बुराइयों पर, उनके खोटे तर्स को, यानी खोटे लोगों को, ख़राब लोगों को खरी बात सुनाने में कभी जो है पसोपेश नहीं हुए, और कौम को जगाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, हत्तल इम्कान कोशिश की, कौम को जगाते रहे। लेकिन अफसोस कि आज वही जगाने वाला जो है क़ब्र में जाकर सो गया है और ज़माना जो है उनकी याद कर कर रो रहा है। वो तो चले गए, बेबादा हुआ अय्याग अफसोस। बादा शराब को कहते हैं और अय्याग कहते हैं जाम को। ये दुनिया का जो जाम है, ये जो दुनिया है, वो शराब से महरूम हो गई। गोया शायर यहाँ हाली का तस्करा करते हुए कहते हैं कि अब हाली इस दुनिया में नहीं रहे, गुल हो गया अब चिराग अफसोस। वो चिराग जिससे रोशन थी ये बज़्म, जिससे रोशन थी कौम का मुस्तक़बिल, अब वो चिराग जो है वो बुझ गया है। अगले बंद को हम पढ़ेंगे। वो खिज़र अदब अदीब मशाख, फ़रखुंदा सैर तबीब अखलाक, यकताए ज़मा वहीद आफाक, गर नज़्म में फ़र्द नसर में ताक़। शायर यहाँ पर हाली को खिज़र अलैहिस्सलाम से तशबीह देकर कह रहा है कि हाली अपने फ़न में काफ़ी माहिर थे। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी अबदी हयात दे दी, उस अबदी हयात से खिज़र अलैहिस्सलाम याद किए जाते हैं, वैसी ही अदब को एक अबदी हयात बख्शने वाली शख्सियत का नाम जो है वो हाली था। हाली ने नज़्म निगारी के मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी हैं, अदब को बहुत ज़्यादा उरूज दिया है। हाली की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा शायर जो है
حالی کی خدمات کو خضر کی ذات سے تشبیہ دے کر کہتا ہے وہ خضر ادب، ادب کو جس نے حیات بخشی وہ حالی ہے، وہ ادیب مشاق ہے، ماہر ہے، اپنے فن میں بہت ماہر ہے۔ ایسا نہیں کہ بھی وہ اپنے فن میں دیگر اور شعراء کی طرح تھے، بلکہ ان کی اپنی ایک خصوصیت تھی، ان کی اپنی ایک انفرادیت تھی، تب وہ طبیب اخلاق تھا۔ یعنی حالی دیکھیے، طبیب کے معنی حکیم کے ہوتے ہیں، اور حکیم علاج کرتا ہے بیمار لوگوں کا۔ اب یہاں پر طبیب اخلاق سے مراد قوم پستہ حالی کا شکار ہو گئی تھی، اخلاق زوال پذیر تھے۔ ایسے میں حالی جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے قوم کی اصلاح کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ طبیب اخلاق تھے، قوم کی اخلاق کو درست کرنے کی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کر کر بھی دکھایا۔ یکتائے زماں وحید آفاق، وہ اپنے زمانے کی یکتا شخص سے اس جیسی مثال ملنا اس زمانے میں حالی کی طرح دنیا و جہاں میں بہت ہی مشکل تھا۔ گر نظم میں فرد نثر میں تا، شاید اب ادب کی یہ جو دونوں بھی اصناف ہیں، نثر اور نظم، یہ دونوں میں بھی وہ کافی ماہر تھے۔ ان کی مہارت، ان کی قابلیت، ان کی انفرادیت اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نظم میں فرد تھے، اگر ان کو نظم میں عبور تھا، تو وہ نثر میں بھی کافی ماہر تھے۔ پاکیزہ خیال پاک طینت، جس بزم میں ہو وہاں کی زینت۔ حالی جس بزم میں چلے جاتے، گویا ایسا محسوس ہوتا کہ اس بزم میں حالی ہی ہے اور حالی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے، جس بزم میں بھی جاتے، وہاں کی وہ زینت بن جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے اخلاق، ان کے کردار، پاکیزہ خیال شخصیت تھی، پاکیزہ طبیعت تھی، ان کے مزاج میں پاکیزگی تھی، اور یہی اس اخلاق کے سبب، یہی پاکیزگی کے سبب جو ہے حالی جو ہے کسی بھی بزم میں جاتے تو وہاں کی وہ زینت بن جاتے تھے۔ ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، تھا نظم میں لطف نثر آری، ہر گوشے میں فیض اس کا جاری، ہر کشت رہین آبیاری۔ ختم اس پہ تھی واقعہ نگاری، جب وہ کہتے تو بس وہی کہتے جاتے، ایسا لگتا کہ اب کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ نظم کہتے تو صرف نظم ہی کہتے، نظم کی خوبیاں، نظم کی صلاحیتیں، جو کچھ بھی تھا، جب ان کے زبان سے نظم کہنا شروع ہوتا تو اس میں ہمیں نثر محسوس نہیں ہوتی تھی، اور جب وہ نثر لکھتے تو نثر جو ہے نظم سے عاری محسوس ہوتی تھی۔ ہر گوش میں فیض اس کا جاری، چاہے نثر کا گوشہ ہو، چاہے نظم کا گوشہ ہو، چاہے اخلاقیات کا گوشہ ہو، ہر گوشے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالی کا اپنا ایک فیض تھا۔ ہر کشت رہین آبیاری، ہر کشت رہین آبیاری، کشت کہتے ہیں کھیتیوں کو، یہاں کھیتی سے مراد اخلاق کی کھیتی ہے، تہذیب کی کھیتی ہے۔ اگر جب ہم اس دور کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس زمانے میں یہ جو کچھ بھی اخلاقیات تھے، جو کچھ بھی تہذیب تھی، انہیں آبیاری کرنے میں حالی کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انہی کی آبیاری سے اس وقت تہذیب اور اخلاق کی کھیتی سرسبز و شاداب تھی۔ دنیا کا یہی ہے عام دستور، ہم بزم ہو رفتہ رفتہ سب دور، سید کے جو رتن ہے مشہور، جن میں ایک فرد ذات مغفور۔ دیکھیے، اب دنیا کا تو یہی دستور ہے۔ کیا دستور ہے؟ کہ جو چیز دنیا میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو جانا ہی ہے۔ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی نفس ہے، زندگی ہے، حیات ہے، جو پیدا ہوا ہے، اس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ کیوں چکنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کل من علیہ فان، پوری کائنات فنا ہونے والی ہے، لہذا اب یہاں بھی ایسا ہوا، زمانے کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ بھی پردہ فرما گئے ہیں۔ دنیا کا یہی دستور ہے۔ کیا دستور ہے؟ کہ ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سب میں سے ایک جو ہے آہستہ آہستہ اپنی اپنی منزل کو چلا جاتا ہے، گویا خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے ہم بزم جتنے لوگ تھے حالی کے، سر سید کے، وہ سب جو ہے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں۔ سید کے جو رتن ہے مشہور، سر سید رتن کہتے ہیں ہیروں کو، سید سے مراد یہاں پر سر سید احمد خاں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا اس سے پہلے کے بھی لیکچر میں، جب ایک جیسے اخلاق والے لوگوں کا دائرہ بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے
تو اس کے دوست بھی نیک ہی ہو سکتے ہیں زیادہ تر. ایک برا آدمی ہے، بد اخلاق انسان ہے، تو آپ دیکھیے گا اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا بری محفلوں میں ہی ہوگا، اس کے دوست بھی برے ہی ہوں گے. سر سید کی جو سوچ تھی، جو فکر تھی قوم کے لیے، وہی سوچ، وہی فکر جو ہے ہمیں حال ہی میں نظر آتی ہے. اب یہ سید کے رتن تھے، یہ سب لوگ ایک جا آ کر، سید کے جتنے دوست تھے، چاہے وہ حالی ہو، چاہے وہ شبلی ہو، چاہے ڈپٹی نذیر احمد ہو، ان لوگوں نے مل کر سر سید کے کاس کو، سر سید کے مقصد کو بہت آگے بڑھایا. اب ان میں جو ایک فرد ذات مغفور ہے سے مراد یہاں پر حالی ہے. سید کے جو رتن تھے ان رتنوں میں ایک مراد حالی بھی ہے. تو یہ سب آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کی طرف چلے گئے، فانی دنیا سے اپنا رشتہ توڑ گئے. سب نظر اجل ہوئے وہ گوہر. نظر اجل یعنی سب کا انتقال ہو گیا. اجل کہتے ہیں موت کو. یہ تمام گوہر، یہ ہیرے، یہ قابل ہیرے، یہ قابل شخصیات آہستہ آہستہ خدا کے پاس چلے گئے، دکھلا گئے اپنے اپنے جوہر. ایسا نہیں کہ آئے اور دنیا میں چلے گئے. میں نے کہا ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کا ایک رول دنیا میں پلے کرتا ہے، اپنا ایک کردار ادا کر کر جاتا ہے، اور اسی کردار کے سبب اس شخص کو دنیا میں یاد کیا جاتا ہے. اور ان کے سید کے جو رتن تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے جوہر جو ہے دکھلا کر اس دنیا سے چلے گئے تھے. قوم کی فلاح و بہبودگی کے لیے خود کو وقف کیا، دن رات کام کیے، اور بہتر نتائج آج ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہماری نظروں کے سامنے، جس سے پوری قوم استفادہ حاصل کر رہی ہے. تو بہرکیف سب لوگ اپنے اپنے جوہر، اپنے اپنے کردار کو ادا کیا اور دنیا سے چلے گئے. تھا میں قدا جس جگہ وہی ہے. دنیا جہاں ہے وہی ہے، لیکن پیر مغاں نہیں رہا. پیر کہتے ہیں بزرگ کو. وہ شخصیتیں جن سے یہ جہاں روشن تھا، اب وہ شخصیتیں اس وقت یہی نہیں ہیں، یہاں نہیں ہے. سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی ہے. کائنات میں جو آتا ہے اس کو جانا ہے لازمی ہے. ساغر ہے کہیں سبو کہیں، دل وہ رتا غم میں طے نشیں ہے. قومی وہ جہاز سارے ڈوبے. اب یہ قومی جہاز سے مراد یہ بڑے بڑے وہ شخصیات جن سے قوم کی پہچان تھی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہیں پر، وہ سارے کے سارے جہاز اب آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے ڈوب جاتا، غروب ہو جاتا ہے. ویسے انسان پیدا ہوتا مر جاتا ہے. ڈوبا چاند اور تارے ڈوبے. چاند بھی ڈوب گیا اور تارے بھی ڈوب گئے. ہر ایک کو ڈوبنا ہی ہے. گویا یہ سب کے سب لوگ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے. ہر چند سبھی نامور تھے، چاہے ڈپٹی نذیر احمد ہو، چاہے شبلی ہو، یا چاہے سر سید ہو، یا سر سید کے جتنے رفقا ہیں وہ سب کے سب نامور شخصیت تھے. دنیا ان کے کردار سے، ان کے کیریکٹر سے، ان کے اخلاق سے اور ان کی خدمات سے انہیں پہچانتی تھی. رفتار جہاں سے باخبر تھے. اور یہ ایسے لوگ تھے وہ جہاں کی رفتار سے واقف تھے. انہیں پتا تھا کہ جہاں کس سمت میں جا رہا ہے اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، ہمیں کیسا چلنا چاہیے. یہ سب رفتار سے وہ واقف تھے. آزاد روی کے راہ بر تھے. انہوں نے بتایا تھا قوم کو کہ چلو جدیدیت کی طرف، قدیم باتوں کو چھوڑو، جدید تعلیم حاصل کرو. اگر تم تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہارا مقام اس جہاں میں نہیں رہے گا. آج جو کیفیت ہے کہ کبھی ہم حاکم تھے، آج محکوم بن گئے ہیں، اور محکوم بھی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جتنی محکوم قومیں تھیں ان میں سب سے مظلوم قوم مسلمان بن گئی. اور اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے اور اسی مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سوائے تعلیم کے کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور اس راستے کے وہ رہبر تھے. انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ جب تک آپ جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ ترقی نہیں کریں گے، اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل نہیں کر پاؤ گے. لہٰذا ضروری تھا کہ قوم جو ہے قدیم باتوں کو چھوڑ دے، پرانے رونے کو چھوڑ دے. جو کچھ بھی ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا. اب اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ قوم جدیدیت کی طرف آئے. اس آزاد روی کے وہ راہبر تھے.
وہ لوگوں کو قوم کو بتلا رہے تھے. گویا شاعر کہتا ہے کہ گویا کہ چراغ راہ گزر تھے. چراغ راہ گزر یعنی راہ سے گزر، راہ کے بازو میں جو چراغ لگایا جاتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اس روشنی میں لوگ اپنا راستہ طے کر سکے، اس کو چراغ راہ گزر کہتے ہیں. تو یہ قوم کے چراغ راہ گزر تھے، قوم کو یہ راستہ بتاتے تھے، قوم کو ان کی کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں مدد کرتے تھے، اور ان لوگوں نے پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دی تھی. خواجہ لیکن سبھوں میں گل تھا، پانی تھا مزاج سلح کل تھا. لیکن خواجہ کی بات ہی کچھ نرالی تھی. خواجہ سے مراد خواجہ الطاف حسین حالی تھے. تو سبھی، شبلی بھی تھے، ڈپٹی نذیر احمد بھی تھے، سر سید بھی تھے، نذیر الملک بھی تھے، جو بھی تھے بہت تھے، اور ہر ایک کا اپنا کردار اپنی جگہ بہت خوب رہا ہے جس کو قوم بھلا نہیں سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو کسی ایک شخصیت کا کام بہت زیادہ نمایاں رہتا ہے، بہت زیادہ خوبصورت رہتا ہے، اور وہ جو ہے سب لوگوں میں بہتر تصور کیا جاتا ہے. ویسا ہی خواجہ الطاف حسین کا معاملہ تھا. وہ سبھی میں گل تھے، سب تو اپنی جگہ ایک انفرادیت رکھتے ہیں، لیکن خواجہ کی بات ہی کچھ اور تھی. وہ ایک سبھی میں ایک پھول کی مانند نظر آتے تھے. پانی تھا مزاج صلح کل تھا. پانی تھا مزاج سے مراد پانی کی دیکھیے ایک خوبی ہوتی ہے، پانی ہر چیز میں مل جاتا ہے. تو حالی کا بھی مزاج ایسا ہی تھا، وہ جس محفل میں بیٹھ جاتے وہ اس میں گھل مل جاتے تھے. مزاج صلح کل تھا، صلح کرانے میں بہت ہی قابل شخصیت تھی حالی کی. وہ جس محفل میں جاتے، جن لوگوں میں بیٹھتے، جن لوگوں سے گفتگو کرتے، گویا وہ اجنبیت کو محسوس نہیں کرتے. یہ خوبیوں کے حامل شخصیت کا نام حالی ہے، جنہوں نے اپنے راتیں نظر سخن کر دی تھی، جنہوں نے قوم کی اس سوکھی ہوئی کھیتیوں کو جو ہے آبیار کرنے میں اپنا خون جگر صرف کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے سنجیدہ کلام سے قوم کو بہتری کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. ایسا شخص جس کا مزاج صلح کل تھا، جو پانی کے مانند تھا، جہاں جاتا ان میں گھل مل جاتا تھا، کیونکہ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ جس میں جاتا ہے وہ اس رنگ کو اختیار کر جاتا تھا. ایسے خوبصورت صلاحیتوں اور کردار کا حامل جب دنیا سے گیا تو شاعر کے دل پر کیا بیتی یہ دیکھیے. دل خون کیا جب اس خبر نے، آنسو برسائے چشم تر نے. دل خون کیا جب اس خبر نے، اس خبر سے مراد جب اس خبر کی اطلاع ملی. کس خبر کی؟ کہ حالی اب اس دنیا سے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا سے حالی کا رشتہ ختم ہو گیا. وہ انتقال کر کے جب یہ خبر صفی کو ملتی ہے تو تب اس خبر کا اثر ان کے دل پر ہوتا ہے. گویا محسوس ہوتا ہے کہ دل خون ہو گیا، غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑ جاتا ہے. اور اس غموں کے پہاڑ کے ٹوٹ پڑنے سے، دل خون خون ہو جانے سے، اس رنجیدہ خبر کے آنے سے آنسو برسائے چشم تر نے. بے اختیار آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو گیا. دل سے درخواست کی جگر نے، لکھی یہ صفی نوح گر نے. دل سے درخواست کی، کیا درخواست کی جگر نے؟ کہ ہاں ایک قابل شخص جو دنیا سے چلا گیا اس کا غم لکھا جانا چاہیے، اس کی خوبی اور صلاحیتیں لکھی جانا چاہیے. تب لکھی یہ صفی نوح گر. نوح گر نے غم کا اظہار کرنے والا، رونے والا ہے نا. لکھی یہ صفی نوح گر نے. کیا لکھی؟ تاریخ وفات خواجہ حالی، ہستی حالی سے اب ہے خالی. ہستی حالی، اب یہ دنیا حالی سے جو ہے وہ خالی ہو گئی ہے، کیونکہ حالی اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور اسی سے ایک وفات کی تاریخ انہوں نے نکالی 1333 ہجری مطابق 1914 عیسوی سے یہ شعر جو ہے بنایا گیا. لہٰذا یہ مرثیہ یہاں پر تکمیل ہو گیا، جس میں حالی کی خوبیاں، صلاحیتیں، ان کے کردار کو بہت ہی خوبصورت اور درد انگیز انداز میں صفی لکھنوی نے پیش کیا ہے. بہرکیف یہاں پر مرثیے ہمارے تکمیل ہو گئے. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم رباعی اس موضوع کو دیکھیں گے.
اور ہمارے نصاب میں جو بھی رباعیات شامل ہے اس کو پڑھیں گے، اس کی تعریف اور آغاز کو بھی دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔